इन्नका लमिनल मुरसलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यासीन जो है इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद का दिल करार दिया है, जिसमें चूँकि तौहीद का मज़मून जो है वो बहुत आबोताब के साथ हमारे सामने आता है और ये कि गोया जैसे जिस्म में दिल का मकाम होता है, ऐसे ही हमारे इस जो भी दीन का निज़ाम है इसमें तौहीद का मकाम है। यासीन हरूफ मुक़त्तआत हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम भी है यासीन। वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की, हिकमत भरे कुरान की कसम है, यानी हिकमत दानाई पुख्तगी की बातें हैं इसके अंदर। कसम है का मतलब यह है कि ये दलील है, ये शहादत दे रही है ये किताब, इन्नका लमिनल मुरसलीन के बेशक आप रसूलों में से हैं। यानी ये जो कुरान मजीद में कस्में खाई गई हैं ना, ये असल में बतौर दलील खाई गई हैं, यानी फ़लानी शय गवाही दे रही है। तो कुरान मजीद के मज़ामीन, इसकी हिकमत की बातें, इसकी पुख्तगी गवाह है कि आप रसूल हैं। ये किसी इंसान के बस का तो कलाम हो नहीं सकता। तो गोया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का सबसे बड़ा जो गवाह है वो अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है। अला सिरातिम मुस्तकीम, और ये गवाह है इस बात पर भी, ये शहादत दे रहा है, दलालत कर रहा है इस बात पर कि आप सीधी राह के ऊपर हैं, आपका रास्ता ही बिल्कुल ठीक रास्ता है, साफ़ रास्ता है, सीधा रास्ता है। क्योंकि ये किताब अक़वम है, जो हमने जैसे सूरह बनी इसराइल में पढ़ा कि याहदी लिल्लती हिया अक़वम, सबसे सीधी रास्ते की तरफ हिदायत करती है। और सूरह काफ में पढ़ा क़य्यमन, बिल्कुल जो है ना सीध है, इसमें कोई टेढ़ जलेबी नहीं है। तो यही सिरात मुस्तकीम कहलाती है। तो आप सिरात मुस्तकीम पर हैं, इस पर कुरान गवाह है। और ये कुरान तंजील अल अज़ीज़ अर रहीम, एक ज़बरदस्त और मेहरबान हस्ती की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। और इसका एक मकसद क्या है, लितुनज़िरा कौमन, ताकि आप ख़बरदार कर दें उस कौम को, मा उनज़िरा आबाउहुम, जिसके आबा को डर नहीं, जो नहीं ख़बरदार थे, जिन्हें नहीं समझाया गया, फ़हुम गाफिलून, इस वजह से वो गाफिल हैं। यानी एक तवील अरसा गुजरा, इनमें कोई नबी या कोई रसूल नहीं आया, उन्हें समझाया नहीं गया, इसलिए उन्हें इन बातों का पता ही नहीं। अब अल्लाह ने आपको भेजा है ताकि आप उन्हें वार्न कर दें, ख़बरदार कर दें। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, तो इनमें से अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान नहीं लाएंगे। मतलब ये कि उन्हें हकीकत समझ आ गई, जब आ गई तो उसके बाद भी नहीं माने, तो अब अल्लाह ने तौफ़ीक ही नहीं देनी उन्हें ईमान लाने की। अल्लाह का कलाम ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको आज समझ आए और आप कहें मैं 4 साल के बाद मानूंगा, जो ही समझ आई फ़ौरन माने तो अल्लाह ताला मज़ीद रास्ते खोलेंगे। लेकिन अगर आपने उसे पीठ पीछे फेंक दिया या उसे हराने की या नाकाम करने की कोशिश की, उसके बाद फिर अल्लाह ताला समझ की तौफ़ीक ही सल्ब कर लेते हैं, फिर समझ ही नहीं आएगा। तो गोया अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर कर दिया, अब नहीं समझेंगे। इन्ना जअलना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन, ये अकड़ रहे हैं ना, उसके लिए एक अल्लाह ताला ने जो भी उसका अल्लाह का गज़ब है, उसमें जो जुमला सामने आया है वो बहुत अहम है। हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं। अब ये तोक नज़र नहीं आते, लेकिन रूहानी तौर पर गोया हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं। फ़हिया इलल अज़कान, तो वो इनकी ठोड़ियों तक पहुँचे हुए हैं। फ़हुम मुकमहून, तो इस वजह से इनकी गर्दनें या सर ऊंचे हुए हैं। ये जो नीचे देखते ही नहीं पाँव की तरफ, जो ऊपर ही देखे हुए हैं, आप समझते हैं ये अकड़े हुए हैं, इनकी ठोड़ियों तक हमने जो है ना वो तोक घुसड़े हुए हैं, ये नीचे देख ही नहीं सकते। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन, इनके आगे भी हमने दीवार खड़ी कर दी है। व मिन खल्फिहिम सद्दन, और इनके पीछे भी दीवार खड़ी कर दी है। फ़अग़शयनाहुम, हमने इन्हें ढांप दिया है। फ़हुम ला युबसिरून, ये देख भी नहीं सकते। आगे दीवार, ये इनके सामने अल्लाह की कुदरत के निशानात सामने हैं, मौजूद हैं। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और ये जो कुछ अफ़ला यंज़ुरून इलल इब्ली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिख़त, मगर नहीं देखते। और पीछे ये जो तारीख़ गुज़री है, जिन बस्तियों से इनका गुज़र होता है, असहाब मदियन के साथ क्या हुआ, कौम लूत के साथ क्या हुआ, ये सब देखते हैं, वहाँ से गुज़र होता है इनका, लेकिन माजी से भी सबक हासिल नहीं करते। तो ये गोया अंधे हैं, हमने ढांप रखा है इन्हें, ना माजी से सबक हासिल करने के काबिल रहे, ना जो सामने अल्लाह के निशानात बिखरे हुए हैं उनसे कुछ सीखते हैं। व सवाउन अलैहिम, अब इन पर बराबर है, आ अनज़रतहुम, कि आप इन्हें ख़बरदार करें, अम लम तुनज़िरहुम, या आप इन्हें ख़बरदार न करें, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे।
یہ وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کی بات ہو رہی ہے، یہ پورے مکے کی بات نہیں ہے۔ اگر سارا مکہ ایسا ہوتا تو پھر سورہ یاسین کے بعد کوئی شخص ایمان ہی نہ لاتا، لیکن یہ کہ یہ جو ان کے بڑے بڑے جو فیصلہ ساز ہیں ان کی کیفیت یہ ہے۔ باقی مکے میں جو خیر ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ یہ دودھ بلوتا رہے گا یہاں تک کہ سارا خیر چھن کے علیحدہ ہو جائے گا۔ پھر آخری حکم آئے گا جو ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا، اب جو بھی مشرک جہاں بھی ملے یا تو یہاں سے بھاگ جائے اتنے مہینے میں، یا یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ انما تنذر من اتبع ذکر، بے شک آپ خبردار اس کو کر سکتے ہیں، آپ تو صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہیں، من اتبع ذکر، جو ذکر کی پیروی کرے، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو فالو کرے، اس کا پیروکار بنے، وخشی الرحمن، اور وہ رحمان سے ڈرتا ہو، بالغیب، اسے دیکھے بغیر۔ جب وہ سامنے آئے گا تو پھر تو سبھی ڈریں گے، اسے دیکھے بغیر ڈر رکھتا ہو اس کا، کہ اس کی پیشی کا ڈر، اس کے سامنے جا کے حساب دینے کا ڈر۔ تو یہ بنیادی دیکھیں قرآن مجید اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ اکاؤنٹیبلٹی، اللہ کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے۔ جسے اس کی فکر نہیں ہے یا اس نے اس کو کہیں نہ کہیں سے جسٹیفائی کر لیا ہے کسی طریقے سے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یا یہ کہ کوئی سفارشی ہے، اس طرح کی کوئی اس نے اگر بہانہ بنا لیا ہے، اب آپ اسے سناتے رہیں سود حرام ہے، سناتے رہیں پردہ فرض ہے، بتاتے رہیں جناب یہ اللہ کے اوامر ہیں، یہ نواہی ہیں، اس کے لیے کوئی انسینٹیو ہی باقی نہیں رہتا نا۔ اس نے کیوں وہ کام کرے، اتنا مشکل میں اپنے آپ کو ڈالے؟ بخشا تو اس نے ویسے بھی جانا ہے، کام کرے تو بھی بخشا جائے گا، نہیں کرے تو بھی بخشا جائے گا۔ تو اتنی جو ہے نا وہ خواری اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، باتیں سننے کی کیا ضرورت ہے، ساری دنیا سے ٹکر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنے گا وہی کہ جو اللہ کے حساب کتاب پر، اللہ کے سامنے پیشی پر یقین رکھے گا۔ فبشرہ بمغفرۃ، تو اس کو خوشخبری دے دیجئے بخشش کی بھی، واجر کریم، اور بہت عزت والے اجر کی بھی۔ انا نحن نحیی الموتیٰ، بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھتے جاتے ہیں جو کچھ یہ لوگ آگے بھیج چکے ہیں، جو اعمال انہوں نے کیے ہیں وہ ہم نے سب لکھ رکھے ہیں، وآثارہم، جو نشان انہوں نے چھوڑے ہیں۔ اصل میں یہ بھی ہے نا کہ ایک آدمی نے کوئی کام کیا اور اس کے بعد وہ مر گیا، لیکن وہ ایک ریت چھوڑ گیا، لوگ اس پر کام کر کے قتل آگے وہ اسی رواج پہ چلتے رہے، تو گویا اس کے جو اثرات پڑیں گے وہ بھی اس کے کھاتے میں لکھے جاتے رہیں گے۔ جیسے ایک ثواب صدقہ جاریہ کا تصور ہے نا، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، کسی نے کنواں کھودا، لوگوں کے لیے کوئی ویلفیئر کا کام کیا، جب تک وہ خیر کا کام جاری رہے گا، وہ مر بھی گیا ہو اسے نیکی کا صلہ ملتا رہے گا۔ تو اسی کا برعکس بھی ہے نا، کسی نے کوئی الٹا کام کیا تو جب تک وہ جاری رہے گا تو اس کا عذاب بھی، اس کا بھی حصہ اس میں ملتا رہے گا۔ تو جو آثار ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، یعنی وہ بھی ہم سب کے لیے، نیکوں کے لیے بھی جو صدقہ جاریات ہیں وہ بھی ہم نے شمار کر لینے، اور جو بروں نے برے کام کیے ہیں وہ بھی اس کے جو اثرات پڑتے رہے وہ بھی شمار کر لیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے ہم نے گن کے رکھی ہوئی ہے اپنے پاس ایک کھلی کتاب کے اندر۔ ریکارڈ ہے جو تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، وہی ریکارڈ ہے جس کا ذکر سورہ کاف میں آیا تھا، جسے دیکھ کے لوگ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کوئی شے اسے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، دیکھ کے کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے اس نے نہ بڑی، سب شمار کر کے رکھا ہوا ہے، کیسی کتاب ہے اللہ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کو ایک بستی والوں کی مثال، واقعہ، قصہ سنائیے سمجھانے کے لیے، محض قصہ گوئی کے لیے نہیں، تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے۔ یعنی بہت شاذ ہے تھوڑی ہے، کسی ایک دو جو مفسرین نے انہوں نے یہ بھی دی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جو دو گئے کسی بستی میں، لیکن یہ کہ بہرحال آپ یہی سمجھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنے رسول بھیجے ان کی طرف، اثنین دو تھے، فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے جا کے انہیں دعوت دی، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، نہیں مانی ان کی بات، جیسے ہم نے ساری تاریخ میں پڑھا ان بستی والوں نے بھی دونوں رسولوں کے ساتھ یہی کیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو پھر ان دو کی مدد کے لیے ہم نے تیسرا بھیجا، ایک اور بھیجا پیچھے، اور تینوں نے مل کے بستی والوں سے کہا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ ہم فرستادے ہیں، ہم پیامبر ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بھیجے گئے ہوئے ہیں۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، قوم نے ایک ہی جواب دیا کہ تم نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، ہماری طرح کے انسان ہو۔ یعنی اس کے پیچھے وہی سوچ ہے کہ اگر اللہ نے بھیجا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، کوئی اس کے ایک دو پر ہوتے، کوئی اڑ سکتا ہوتا، کھانا نہ کھاتا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، مثلنا، ہماری طرح کے ہو۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔
تم نہیں ہو مگر یہ کہ جھوٹ کہنے والے ہو، جھوٹ کہتے ہو، کوئی رحمان کی طرف سے میسج نہیں آیا ہے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارے رب کو خوب پتہ ہے، اچھی طرح وہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہمارا کوئی اس سے زیادہ کام نہیں ہے کہ ہم تمہیں کوئی زبردستی مسلمان بنانے نہیں آئے۔ ہماری ذمہ داری جس نے ہمیں بھیجا ہے اس نے صرف یہ لگائی ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر ذمہ داری اس نہیں ڈالی مگر یہ کہ صاف طور پر پہنچا دینے کی ڈالی ہے، وہ ہم نے پہنچا دیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، بستی والوں نے، اچھا یہ جیسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی مجلس لگی، اس طرف بھی لوگ ہیں، یہ تین ادھر کھڑے ہیں، ایک ہی میدان میں ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو گیا۔ بات یہ نہیں ہے، یہ وہ جیسے اب نوح علیہ السلام کی بھی بات اسی طرح ہو جائے گی لیکن اس میں 900 سال لگے، اسی طرح یہ بھی ایک وقت لگا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک عمر گزری ہے، تب جا کے یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں، اس کا پتہ یہاں سے چلے گا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، بستی والوں نے کہا ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں منحوس پایا؟ یہ اب سورہ انعام میں جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا، ہم نے جب بھی کوئی نبی بھیجا، کوئی رسول بھیجا تو بستی والوں کو ہم نے تھوڑی چھوٹی موٹی مصیبتوں میں پکڑا، کبھی بارشیں زیادہ ہو گئیں، یا جیسے ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا کہ آل فرعون کے ٹڈی دل نکل آئے، کبھی مینڈک نکل آئے، کبھی جو ہے نا کوئی اس طرح کی جو سسریاں نکل آئیں، یہ خلاف معمول حادثات ہونا شروع ہو گئے۔ نبی کے آنے کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ لعلہم یتضرعون، اخذناہم بالباساء والضراء لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ سوچیں، گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یہ اس لیے ہوتی ہے۔ اب لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں حالات تو بالکل ٹھیک تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، امن تھا، ہماری جو ہے کھیتیاں فصل دیتی تھیں، درختوں پہ پھل لگتے تھے، جب سے یہ صاحب آئے ہیں نا اس کے بعد یہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بڑے سبز قدم ثابت ہوئے ہیں ہمارے لیے، ان کی آمد جو ہے نا وہ بہت نقصان کا باعث ثابت ہوئی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں یہ سارا کام ایک گھنٹے میں تو نہیں ہو سکتا تھا نا، یہ اس میں پوری ایک وقت گزرا ہے، کئی سال بیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نتیجہ نکال کے ان کے سامنے رکھا کہ ہم نے آپ لوگوں کو پایا ہے کہ آپ بہت نامبارک ہو، منحوس ہو، یا ہمارے محاورے میں جو کہتے ہیں سبز قدم ثابت ہوئے ہو۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، یعنی اس کا مطلب یہ بھی وہ لے رہے تھے کہ یہ جو تم ہمارے آقاؤں کی اور آلہہ کی گستاخیاں کرتے ہو تو وہ ناراض ہو کے تو انہوں نے ہماری جو ہے نا یہ رزق میں برکت اٹھا لی ہے، تو اس لیے اگر تم باز نہ آئے، یہ گستاخی بند نہ کی تم نے، لنرجمنکم، تو ہم لازماً تمہیں رجم کر دیں گے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو مشرکین ہوتے تھے وہ بھی اپنی آلہہ کی مدد کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ ان کی پرستشی کرتے تھے، اگر کوئی سے چیلنج آئے ان کے آلیہ کو تو وہ ان کی مدد کے لیے کھڑے بھی ہوتے تھے۔ یہ تصور وہاں بھی تھا، یعنی یہ اس حد تک تو تعبیر ان کی ٹھیک تھی۔ یہ تعبیر کی غلطی والے غلطی کر رہے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ جو آلیہ کی کوئی پرستشی ہوتی تھی ان کی مدد نہیں ہوتی تھی، وہ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تمہیں لازماً چھوئے گا، پکڑے گا، آج چمٹے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب، یعنی ہم تمہیں بہت سخت سزا دیں گے اگر تم رک نہ گئے اپنے اس کام سے۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، انہوں نے کہا یہ تمہاری جو نحوست ہے نا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ ظاہر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اتارے تمہارے اوپر۔ ظاہر اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا قائم ہونا 40 روز کی شب و روز کی بارش سے زیادہ بابرکت ہوتے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن میں آیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر یہ یہودی اور نصرانی تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، یا اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، کہ ہر طرف سے برکتیں ظاہر ہوتی۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ معیشت اگر تنگ ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ ابھی ہم نے قوم سبا کا ذکر پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری نعمتیں دی تھیں، اللہ کے نافرمان ہوئے تو اللہ نے وہ جو باغ برکت والے تھے ان کو تبدیل کر کے ایک جو ہے نا وہ جھاڑ جھنکاڑ میں تبدیل کر دیا، تو ان کی نافرمانی کی سزا ملی یہ بے برکتی۔ تو یہ جو بے برکتی ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ آئین ذکر، تم یہ اتنی تپش، تمہیں تپ اس لیے کھاتے ہو، غصہ اس لیے ہوتے ہو کہ تمہیں سمجھایا گیا ہے، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، اللہ کی طرف تمہیں بلایا گیا ہے، اس لیے تمہیں تپ چڑھی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم بے باک لوگ ہو، حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، سخت سرکش لوگ ہو۔ اب یہ سنایا کس کو جا رہا ہے؟ واقعہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ پہلے گزرا ہوا۔ اصلاً سنانا کس کو مقصود ہے؟ قریش کو۔
وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بیٹی رے بیٹی تجھ سے کہوں، بہو رے بہو تو کان دھر، تو مکے والوں سنو، ایسا ہی انہوں نے بھی کیا تھا جو آج تم کر رہے ہو۔ پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، اور آیا ایک شخص مدینے کے شہر کے دور سے دوڑتا ہوا، دور والی سائڈ سے، سرے سے، رجل یسعیٰ، بھاگتا ہوا آیا، قال، اس نے کہا یا قوم، یا میری قوم، اتبعوا المرسلین، جو یہ بھیجے گئے ہیں ان کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، ان کے حکم پر چلو، اتبعوا، ان پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی وظیفہ نہیں مانگتے، کوئی چندہ نہیں مانگتے، کچھ بھی تم سے نہیں مانگتے، اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، ان کی بات مانو، وہم مہتدون، وہ خود ہدایت پر بھی ہیں۔ یہ تو دعوت ان کی طرف دی۔ اب یہ رسول نہیں ہے، یہ اس قوم ہی کا کوئی فرد ہے، کوئی فقیر دور دراز رہتا ہوگا، اس نے بات سنی، دوڑتا ہوا آیا، اس نے قوم کو سمجھایا، اور اس کے بعد اگلی بات کی، وَمَا لِيَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے، لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جس کی جناب میں تم سب جمع کیے جاؤ گے، پہنچائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کو چھوڑ کے اوروں کو معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر، اگر وہ رحمان مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی میرا ٹوٹا کرنا چاہے، کوئی تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، یہ جو معبود ہیں ان کی سفارش میرے کچھ کام نہیں آئے گی، مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، ولا ینقذون، اور نہ مجھے چھڑا سکیں گے، اللہ کی پکڑ سے کون چھڑا سکے گا؟ تو میں اس کو چھوڑ کے ان کی عبادت کیوں کروں؟ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی نہ عبادت کروں؟ انی ضل فی ضلال مبین، اگر اسے چھوڑ کے میں ان کی عبادت شروع کر دوں تو میں تو کھلے طور پر گمراہوں میں سے ہوں۔ بہت نادانی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے، حماقت کی بات ہے۔ انی آمنت بربکم، میں اپنے تمہارے رب پر، انی آمنت، میں ایمان لایا، بربکم، تمہارے رب پر، میں مانتا ہوں تم نہیں مانتے، فاسمعون، تم میری سنو بات، یعنی تم سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان رسولوں کی اتباع کرو، تم بھی میری پیروی میں ان کے پیچھے چلو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت چلے جاؤ۔ اب باقی چیز چھوڑ دی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسے تو فوری طور پر قتل کر دیا۔ ان کو تو دھمکی لگائی تھی کہ تمہیں جو ہے نا جو رجم کر دیں گے اور تمہیں ہم سے بڑا سخت عذاب پہنچے گا، لیکن وہ کوئی کمزور آدمی تھا، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، کوئی قبیلہ نہیں ہوگا، اسے انہوں نے فوراً قتل کر دیا۔ اچھا، یہ تو وہ منظر ہے نا جو دنیا نے دیکھا، انہوں نے نشان عبرت بنا دیا کہ جو ہمارا باغی ہوگا ہم اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف کیا ہوا، وہ منظر کسی نے نہیں دیکھا۔ اسے کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادھر مرتے ہی ادھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا، برزخ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نقشہ جو کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا اسے مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں نہیں پتہ۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا وہ اللہ کے ہاں سے رزق کھا رہے ہیں، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے لیے خوشخبریاں بھی حاصل کر رہے ہیں، یعنی انہیں فکر ہے کہ ہم مر گئے، ذمہ دار تھے، گھر کا نان نفقہ چلاتے تھے، بچوں کا خیال کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، تعلیم دلاتے تھے، شادیاں بیاہ کرتے تھے، ہم مر گئے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں تم ان کی پرواہ نہ کرو، ہم دیکھیں گے ان کو۔ یہ نقشہ کھینچا ہے سورہ آل عمران میں۔ تو وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں اور اس شان کے ساتھ جنت میں ہیں۔ اللہ نے یعنی شہید کے لیے یا اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہوئے کے لیے کوئی برزخ نہیں ہے، وہ سیدھا گیا جنت میں۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ ایک اور نقشہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ گویا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے سامنے بھی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہو رہا ہوگا، یعنی سب سے زیادہ اس جو بھی حادثہ ہوا ہے اس کا اثر اس کے گھر پہ پڑا، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ رو رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، کوئی کمزور رشتہ دار ہیں، بھائی ہے فرض کریں، باپ ہے، وہ ان ظالموں کا کر کچھ بھی نہیں سکتا، وہ کس رنج اور علم سے دوچار ہوگا، یہ کیفیات ذہن میں لے کے آئیں۔ اب یہ گویا اس کے مشاہدے میں آ رہی ہے، اسے اپنے ان پیاروں کے دکھ کی تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کہہ رہا ہے یا لیت، کاش کوئی صورت بنے، قومی یعلمون، یہ جو میرے رشتہ دار ہیں انہیں پتہ لگے، انہیں وہ منظر دیکھ سکیں، ان کی سمجھ میں آئے، بما غفر لی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور جو میرا عزت والا مقام ٹھہرا دیا ہے۔
اب اس کو جوڑے نا، کیا مطلب بنا؟ یہ رونا بھول جائیں، انہیں جو غم ہو گیا نا، ہمارا پیارا ہم سے چھوٹ گیا، جو اعزاز و اکرام میرا ہے اس کا اگر انہیں پتہ چلے تو یہ رونا چھوڑ کے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ یہ چیز اب اتنی آسانی سے تو سمجھ میں نہیں آتی نا، جس کا بندہ اس سے جو بھی کوئی عزیز کسی سے جدا ہو جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ برحال حقیقت یہ ہے، اور اگر کسی کو سمجھ آ جائے اس کی اور اس کا دل اس کے ساتھ ہمانگ ہو جائے، اس سے بڑی ہدایت کیا ہوگی؟ اس سے اونچا مقام کیا، اس سے بڑھ کر ایمان کیا ہے؟ اور یہ تاریخ انسانی میں شاید ہی کبھی ہوا ہو پوری قوم کی ایسی سوچ بن گئی ہو، سب کے سب کی ایسی سوچ بن گئی ہو۔ ابھی ہم نے دیکھا نا مدینے میں بھی وہ لوگ تھے جو اس ایک سچویشن میں وہ اظہار ناراضگی کر رہے تھے کہ ہم سے تو جھوٹے وعدے ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر ایسے لوگ موجود تھے۔ لیکن آپ اس معجزے کو دیکھیں جو اس دور میں ہو رہا ہے کہ فلسطینیوں کو دیکھیں، پوری قوم میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، گویا مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ کل سے انہوں نے پھر جو ہے نا وہ اپنا معاہدہ توڑ کر حملوں کا آغاز کر دیا ہے، اور آپ کا میڈیا رپورٹ کیا کر رہا ہے؟ جنگ کا آغاز۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یک طرفہ کام ہے اور بمبارمنٹ ہو رہی ہے، نہتے لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے، شہریوں کے اوپر، جن کے گھر پہلے ہی جو ہے وہ کھنڈر بن چکے ہوئے ہیں، اور سحری کے وقت شروع کرتے ہیں، افطاری کے وقت شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے میڈیا رپورٹنگ کا انداز کیا اختیار کرتے ہیں؟ دوبارہ جنگ شروع۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ جنگ کہاں سے شروع ہو گئی؟ یک طرفہ جو ہے نا وہ جسے نسل کشی شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ قوم وہ علاقہ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، جان بچانے کے لیے وہ جا سکتے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کر دیں گے۔ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو افریقہ میں سیٹل کر دیتے ہیں، مصر میں سیٹل کر دیتے ہیں، اردن میں سیٹل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ادھر ہی مریں گے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، جو میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور جو عزت والا مقام دے دیا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد، یعنی اسے جب انہوں نے مار دیا، اس کے بعد اس کی قوم کے اوپر کوئی فوج نہیں اتاری۔ وہ آج کل ہمارا پتہ نہیں نیشنل ایکشن پلان کے کیا کچھ ہو رہا ہے، ایسا کچھ ہم نے لمبے منصوبے نہیں بنائے، کوئی فوج ہم نے ان کے اوپر آسمان سے نہیں اتاری۔ وما کننا منزلین، نہ ہی ہم اتارنے والے ہیں، اتنا بڑا ہمیں تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک آواز تھی زور کی، تیز زوردار آواز، دھماکہ۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب کے سب بجھ گئے۔ وہ جوش، وہ جذبہ، وہ اپنے آلہہ کی غیرت، وہ اللہ کے رسولوں کی دشمنی، وہ سب مٹ گیا، بالکل خاموش ہو گئے، بجھ کے رہ گئے۔ جیسے انگارے کے اوپر پانی ڈالیں تو وہ ایک دفعہ سنوں کر کے بس بجھ جاتے ہیں، ایسے بجھ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، یہ کر کے اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ انداز دیکھیں نا کہ اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس میرے بندوں پر، ہیں تو بندے ہی سارے، میں نے ہی بنائے ہیں، بڑا افسوس ہے ان پر۔ ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس نہیں آتا کوئی رسول انہیں سمجھانے کے لیے، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں اس کا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ایک یہ کام، یعنی پروجیکٹ کہیں، منصوبہ کہیں، کہ وہ اپنا پیغام دے کر ایک میسنجر کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے، اور قوم کا رویہ دیکھیں، اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ عجیب کام ہے میرے بندوں کا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں اجاڑی ہیں اس طرح۔ یہ تو ایک بستی کی مثال ہے، لیکن یہ کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، مدین والے، قوم لوط، سدوم اور عمورہ والے، فرعون، کتنی بستیاں ہم نے اجاڑی ہیں۔ انہم الیہم لا یرجعون، جو واپس ان کی طرف پھر کے نہیں آئیں گے، بس گئے سو گئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب بس مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، نہ، یہ سب کے سب ہمارے پاس گرفتار ہو کے آئیں گے، جمع ہوں گے، حاضر ہونے والے، حاضر کر کے پکڑ کے لائے جائیں گے۔ یہ تھی جو وہ ماضی کی خبر، وہ تھا نا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، تو یہ جو خلفہم سدًّا ہے نا، یعنی یہ دیکھیں نا، اگر نہیں نظر آیا تو اس کا مطلب ہم نے کوئی دیوار حائل کر دی ہے، وہ نہیں نظر آ رہا، نہیں سمجھ آ رہی۔ اب جو سامنے کی خبر ہے، جو آگے دیوار چڑھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا، اس دیوار کے آگے کیا ہے؟ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ،
ان کے لیے ایک نشانی ہے مردہ زمین میں، احییناہا ہم نے اسے زندہ کر دیا یعنی بارش برسا کے، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اس میں سے اناج نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ جس سے یہ کھاتے ہیں، چاول کھائیں، دالیں کھائیں، جو بھی کھائیں، آخر بارش نہ ہوتی تو کیسے ہوتا؟ یہ ہماری نشانی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ اور اس زمین کے اندر ہم نے باغ رکھ دیے کھجور کے، وَأَعْنَابٍ اور انگور کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور چلا دیے اس میں ہم نے چشمے بہا دیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ اس کے پھل میں سے یہ کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور یہ سارا کچھ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، یہ ان کی قدرت، دست قدرت ان کی کا کمال تو نہیں ہے۔ افلا یشکرون تو جس نے بنایا ہے اس کے شکر نہیں کرتے، اس کا احسان نہیں مانتے، اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے، ازواج زوج یعنی نر اور مادہ رکھے۔ یہ اب ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی پھل ہیں، جو بھی اجناس ہیں، ان میں نر و مادہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ مما تنبت الارض جو کچھ زمین سے اگتا ہے اس میں بھی جوڑے بنائے، ومن انفسہم ان کے اپنے بھی جوڑے بنائے عورت مرد، ومما لا یعلمون اور وہ مخلوق جس کو یہ نہیں جانتے ان میں بھی نر و مادہ رکھے۔ ہر شے ان کی جو بھی افزائش ہوتی ہے وہ اسی نر و مادہ کے ملاپ سے ہوتی ہے۔ وآیۃ لہم اللیل اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات میں بھی، یعنی نسلخ منہ النہار جس کے اوپر سے کھینچ لیتے ہیں جس کو ہم دن پر سے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو یہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے اور یہ اچانک اندھیرا آ جاتا ہے۔ والشمس اور اسی طرح نشانی ہے سورج میں، والشمس تجری لمستقر لها وہ سورج جو چلا جا رہا ہے اپنے مقرر کیے ہوئے رستے کے اوپر، جو اللہ نے اس کا رستہ ٹھہرا دیا ہے، اس سے کوئی دائیں بائیں سلپ نہیں ہوتا، نہ سپیڈ تیز کر لیتا ہے نہ سلو ہوتا ہے۔ الیکٹرانک گھڑیاں بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا جو ہے سورج اپنے رستے پہ اسی مقررہ رستے پر اور طے شدہ سپیڈ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ ہے پوری طرح ٹھہرایا ہوا اندازہ ایک ایسی ہستی کا جو زبردست ہے اور علم والی ہے۔ والقمر قدرناہ منازل اور چاند کی منزلیں ہم نے مقرر کر دیں، تقسیم کر دیں، وہ پہلے حلال ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے بدر بنتا ہے پھر لوٹ کے واپس کھجور کی خشک ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم یہاں تک کہ لوٹ کر واپس پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے، یعنی سپیڈ پکڑے اور چاند سے آگے نکل جائے۔ ولا اللیل سابق النہار نہ رات دن پر سے سبقت لے جا سکتی ہے۔ کل وکل فی فلک یسبحون سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ وآیۃ لہم اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون کہ ان کی اولاد کو ہم نے اٹھایا تھا، ذریہ میں ان کی جو نسل ہے اٹھائی ہم نے ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے گویا وہیں سے یہ نسل آگے چلی ہے۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون اور ان کے لیے ہم نے کشتیاں بنائیں اسی کی طرح کی جن پر یہ سوار ہو کر سفر کرتے ہیں، سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، یہ جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں سمندر میں ڈبو دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ تو کوئی ان کی پکار کو نہ پہنچ سکے، یہ SOS کالز کرتے رہیں لیکن یہ کہ کوئی ان کی فریاد نہ سنے۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ چھڑائے جائیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا یہ جو زندگی کا یہ جو سفر رواں دواں ہے یہ ہماری رحمت کا مرہون منت ہے۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ لیکن ایک وقت تک کے لیے دنیا کے فائدہ اٹھانا ہے، یہ جو بھی نفع کما رہے ہیں جو ہے چل پھر رہے ہیں ایک وقت تک کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا گیا اتقوا ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے اس سے ڈرو، نصیحت پکڑو اس سے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، یہ وہی بات ہوئی سامنے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ یہاں تقویٰ کا مطلب ہوگا ذرا اس پہ سیریسلی سوچو، غور کرو اس کے اوپر، اور یہ جو پیچھے واقعات ہو رہے ہیں ان کو ذرا ذہن میں لاؤ، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم نہ ماضی کے اعمال میں سے کوئی نشانی، نہ جو ظاہر میں اللہ کی یہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، نہ اللہ وہ جو نشانیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار رہے ہیں ان میں سے کوئی نشانیوں میں سے نشانی ان کے پاس نہیں آتی، الا کانوا عنہا معرضین مگر یہ اس سے اراضی کیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو واقعات ہیں اقوام عالم کے
جو آفاق میں بکھری نشانیاں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ قرآن کی نشانیاں آیات اتار رہا ہے اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ سب سے منہ اعراض کرتے ہیں, کنی کتراتے ہیں کہہ لیجئے, یا یہ کہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں, سوچتے ہی نہیں, فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا, اور جب ان سے کہا گیا, اب یہ دیکھیے ایک بات, جب ان سے کہا گیا کہ خرچ کرو مما رزقکم اللہ, جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے, قال الذین کفروا, کافر لوگوں نے کہا, للذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے, انطعم من لو یشاء اللہ اطعما, کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین, تم نہیں ہو مگر واضح طور پر گمراہی پر ہو. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں. بھائی کیوں؟ اس کے پیچھے اصل دلیل کیا ہے کہ بھائی جن کو اللہ نے نہیں کھلایا ان کو اگر ہم کھلائیں تو یہ گستاخی کی بات ہے, اس کے نتیجے میں اللہ ناراض ہوگا. تمہیں اتنی بات نہیں سمجھ آتی, یعنی تم گمراہ ہو جو ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ جن کو اللہ نے نہیں کھلایا انہیں ہم کھلائیں. تو اب آپ کو سمجھ آئے گی یجادلون بالباطل کیا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان کا مقابلہ کرنا باطل دلائل سے, وہ یہ ہوتا ہے ایک ایسی دلیل پیش کر دینا جو بظاہر وزن رکھتی ہے. ظاہر ہے اگر اللہ نے ان کو دیا ہے تو اللہ ان کو بھی دے سکتا تھا, لیکن یہ کہ ان کو اللہ نے نہیں دیا تو جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کو ہم دے کے گستاخی کے مرتکب ہوں. اب یہ جو نتیجہ نکالا ہے, ظاہر ہے اللہ نے دیا تھا تو امتحان کے لیے دیا ہے. قرآن مجید یہ سمجھا رہا ہے یہ دوسرے کا حق ہے جو تمہارے پاس آ گیا اس تک پہنچاؤ, لیکن انہوں نے اس کو وہ جو تکوینی شان ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ جوڑ کر گڑمٹ کر کے لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ حق و باطل کو جو جسے کہتے ہیں نا گڑمٹ کر دیا, کنفیوژن کریٹ کر دی. اسی طرح کی بات انہوں نے ایک اعتراض اور بھی کیا تھا کہ جو مردار جب منع کیا گیا نا میتتن, جو مردار ہو جائے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یار یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ جس کو یہ آپ خود ذبح کر کے مارتے ہیں کہتے ہیں یہ کھاؤ, اور جسے اللہ نے مارا, اب ظاہر ہے کوئی جانور لڑک کے مر گیا یا کسی حادثے کے نتیجے میں مر گیا, گولا ہم کہیں اللہ کی مرضی, تو جسے اللہ نے مارا کہتے ہیں یہ نہیں کھانا, اللہ کا مارا حرام سمجھتے ہیں, اپنا مارا ہوا حلال سمجھتے ہیں. اب دیکھیں اس میں بھی بظاہر تو ایک بڑا وزن کی بات ہے, لیکن یہی وہ گمراہی ہے کہ جو وہ لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرنا چاہتے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہ حیل و حجت بنا ہی لیتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ وہ بڑے پہنچا ہوا بزرگ ہے, اسے شریعت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. نماز پڑھو, نہیں ہم مدینے میں پڑھتے ہیں. نہو دو ہو بھائی, نہیں ہم اس تکلف سے آزاد ہیں, اللہ نے ہمیں اس سے مبرہ رکھا ہے. یہ سارے جو ہے نا خباستیں جو. اچھا ایک اور بات ہے نا, یہ جو فرعون بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف کو جد و جہد کرتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی ہے اس کے خلاف ہم جد و جہد کر کے اللہ کی گستاخی کے مرتکب ہوں. نہیں, توبہ کرو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تم اللہ کے منصوبے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہو, یہ اللہ کا منصوبہ ہے, یہ دنیا فاسقوں کے پاس رہے, فاجروں کے پاس رہے, ظالموں کے پاس رہے, اسی نے تو اقتدار دیا ہے. اب تم کہتے ہو نہیں ان سے چھینو, تو تم اللہ کی تقسیم کے اندر مداخلت کرنا چاہتے ہو. یہ سارے دلائل ہوتے ہیں, آج بھی دیے جاتے ہیں. یہ تعبیر کی غلطی والوں نے اور اس سے بڑھ کر کیا مطلب آپ کو سکھایا تزکیہ, یہی تزکیہ سکھایا ہے کہ بس اللہ کی رضا پہ راضی رہو. اور جب سے مسلمانوں نے یہ تعبیر اختیار کی ہے نا تب سے ٹھکائی شروع ہوئی ہے. جب تک وہ جو ہے نا وہ بتا تیری رضا کیا ہے والی کیفیت ہوتی تھی نا, تو اس وقت تک مسلمانوں کو اللہ نے عروج بھی دیا ہے. اب وہ پھر آپ کہیں گے بہت سارے کام اچھے, ایک آدمی اچھے کام بھی کرتا ہے, کوئی اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ اب ایک اشارہ کر دیتا ہوں. 1258 ہے کہ جس میں منگولوں نے آ کے مسلمانوں کے سروں کے مینار کھڑے کیے نا, اور یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ مسلمان کھڑا ہے اور وہ آیا منگول, اس نے کہا بھائی ادھر کھڑے رہنا, میری تلوار گھر رہ گئی ہے, میں گھر جاؤں گا, تلوار لے کے آؤں گا, پھر تمہیں ماروں گا, قتل کروں گا, لیکن تم نے ہلنا نہیں ہے. یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہے. آپ سوچیں کیوں کھڑا ہے؟ اسی لیے کھڑا ہے کہ اللہ کی تقدیر سے میں نے بھاگنا نہیں ہے ماشاءاللہ. ہاں اب یہ بس ہوگا جو ہوگا دیکھی جائے گی, وہ مجھے حکم دے کے گیا ہے, کھڑا ہے تو پھر کھڑا ہی رہنا ہے. اب آخر کسی نے تو یہ پڑھایا ہوگا. تو آپ اگر امام غزالی کا دور دیکھیں نا, یہ 1201 یا 2 میں ان کی وفات ہے اور 1258 میں یہ حادثہ ہے. تو ٹھیک ہے جی, آپ ادھر جو ہے ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ کھلانا چاہتا ہے. ان انتم الا فی ضلال مبین, تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر سچے ہو, عذاب کب آئے گا بتاؤ. ما ينظرون الا صيحة واحدة, یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اسی ایک چنگاڑ کا,
وہ زور کی آواز وہ جیسی اس قوم پہ آئی تھی، تاخذہم، وہ ان کو آپ پکڑے گی، وہم یخصمون، جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے اللہ کے بارے میں، اس طرح کے بحثیں کر رہے ہوں گے، گستاخیاں، اس وقت وہ عذاب ان کو آ جائے گا۔ فلا یستطیعون توصیۃ، جب وہ آئے گا یہ استطاعت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کے بھی، اتنا بھی موقع نہیں ملے گا کہ وصیت ہی کر جائیں۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی پلٹ کے اپنے گھر والوں کے پاس جا سکیں گے۔